बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुस्न वो होता है जिसका एतराफ सौतन भी करे, और चूंकि 10 मई की सुबह होने वाला जो पाकिस्तान का हमला था, और जिसे कहना चाहिए कि विछा के रख देता है, उसके नहीं अगों ए पंजाबी दे मुहावरे ने हमारे लाहौर के विछा के रख, ठीक है, और कुस्कने ने दिया आगे से, कुस्कने भी नहीं। उसकी आपको रुदाद एक भारतीय जुबान में ही सुनानी है। मैं आपसे पहले ये डिस्कस कर चुका हूँ एक से ज्यादा मरतबा। उनका नाम मेरे दिल के अंदर, उनका बहुत एहतराम, जनाब परवीन साहनी साहब। परवीन साहनी साहब जो हैं, बुनियादी तौर पे इनके बुजुर्ग पाकिस्तान से हिजरत किए हुए हैं। जेलम और चकवाल के इलाके के अंदर साहनी अब भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है कि ये मुसलमान नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ से जाना ज़्यादा महफूज समझा होगा इनके बुजुर्गों ने। बहरहाल उन्होंने भारतीय फौज के अंदर कमीशन लिया और मेजर के तौर पे रिटायर हुए। ये अब दिफाई तजिया निगार है। कमर जावेद बाजवा साहब ने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करवाई, और बाजवा साहब की बुलाई गई उस कॉन्फ्रेंस के, जिसपे उन्होंने भी खिताब किया था। बाजवा साहब की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये मेरा ख्याल जो सामने की सफ होती है ना, जो बिल्कुल स्टेज के सामने आती है, उसमें ये दूसरी सफ में बैठे हुए थे और बहुत वाज़े तौर पे देखे थे। अच्छा, इनका तजिया जो होता है वो बड़ा रैशनल होता है, ठीक है। और ये बहुत देर से इस बात का, जब से मैंने इन्हें फॉलो करना शुरू किया, मेरा ख्याल है बालाकोट के इर्द गिर्द, मैंने जब बालाकोट का वाकया हुआ था तो उस वक्त मैंने कहा यार वहां पे सारे जीडी बख्शी तो नहीं हो सकते ना, कोई बंदे का पुत्र भी तो होगा इंडिया के अंदर। तो मैंने इनको तब से फॉलो करना शुरू किया हुआ, तो बड़ी लॉजिकल बात कर। उन्होंने जी आज एक व्लॉग किया, तो मैंने कहा उनके व्लॉग को देख के एक व्लॉग तो बनता है। उन्होंने पाकिस्तान की फिजाइया को, जिसका नीचे पंच लाइन लिखी होती है, कौम का सरमाया इफ्तिखार, तो वाकई पाकिस्तान की फौज ने साबित किया ना कि कौम का सरमाया इफ्तिखार है। जिस तरह उसने अपने से 7-8 गुना बड़े बड़े दुश्मन को धूल चिटाई है। तो उन्होंने कहा, और वो ये बात बहुत मर्तबा कहते रहे हैं और कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन था। पाकिस्तान एयर फोर्स के नंबर 3 के ऑफिसर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब जो थे, वो अपने लोगों को पाकिस्तान में मुतय्यन जितने भी पूरे सफारत खाने हैं और उनके अंदर दिफाई अताशी भी होता है, उसको लेकर गए। और वहां पर जो दिफाई अताशी थे वो देखकर हैरान रह गए। वो एक उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया हुआ था, एक सिस्टम है, मैं आपको उसकी जुबानी एलेबोरेशन जैसे मुझे सुनाई गई है। सामने स्क्रीन के, सामने दीवार के ऊपर बहुत बड़ी स्क्रीन है, जिसके ऊपर पूरा वॉर थिएटर आपको नजर आ रहा है, और फिर उसके सामने बच्चे कतार अंदर कतार बैठे हुए हैं, और हर एक के पास अपना बड़ी बड़ी स्क्रीन है, और वो किसी न किसी एसेट को या एसेट के जरिए वॉच कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये डाटा लिंक है जी, और पाकिस्तान के पास इस तरह के जो हैं वो 17 के करीब डाटा लिंक है जी। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की फौज को 6 के करीब एडवांटेजेस थे पाकिस्तान एयर फोर्स के ऊपर। और ये जहन में रखिएगा कि ये उन वाहिद लोगों में से थे जिन्होंने पहले दिन ये कह दिया था कि भारत को पाकिस्तान के साथ जंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत को बड़ी चपेड़ें पड़ेंगी, बड़ी मार पड़ेगी। ये उन लोगों में शामिल थे, और ये 22-23 को इन्होंने कह दिया था। और उनका ये व्लॉग भी, उस पर भी हमने व्लॉग किया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो 8-9 पॉइंट हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर भारत पाकिस्तान के साथ जंग में नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिसएडवांटेजेस हैं और ये सामने नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जो एडवांटेजेस हासिल थे उनमें 6 उन्होंने गिने हैं। मैं वैसे 5 नोट कर सका हूँ, लेकिन जिनने नोट कीते ने वो आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि नंबर 1 फाइटर जेट, पाकिस्तान के फाइटर जेट हर लिहाज से भारत के फाइटर जेट से बेहतर थे, ये उन्होंने कहा।
دوسرا انہوں نے کہا جی بیونڈ ویژول رینج BVR میزائل، ٹھیک ہے، بیونڈ ویژول رینج یعنی کہ اس کا ایبریشن بنتا ہے BVR میزائل. وہ BVR میزائل یہ ہوتا ہے کہ سامنے آپ کو چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کو مصنوعی سیارے کے ذریعے نظر آ رہی ہے اور وہ آپ کی رینج ویژول رینج سے باہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو مصنوعی سیارے سے نظر آ رہی ہے یا آپ کا ڈیٹا لنک آپ کو بتا رہا ہے، مطلب کنٹرول روم بتا رہا ہے کہ پائن اور فلانی جگہ تے ایک انہوں دا خبیث کھلوتا ہے فلائی کر رہا ہے جی اینی سپیڈ دے نال تے اینو ذرا مارو نا میزائل، تسی میزائل مارو. اور میزائل بھی ہم نے اس کے اندر امپروومنٹ کر لیا، ہمارا GIDS اللہ اس کو زندہ آباد شاد آباد رکھے ہیں. ہاں یہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے فائر کیا تو اس کے بعد وہ میزائل پائن خود کو کے ٹھک کر کے آہو. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ BVR میزائل جو PL-15 تھا، اور یہ انہوں نے کہا کہ اس وقت 15 سیٹلائٹ سے مانیٹر ہو رہا تھا یہ میدان جنگ، اور وہ سارے کا سارا ڈیٹا پاکستان ایئر فورس کو مل رہا تھا، متعلقہ ڈیٹا متعلقہ پائلٹ کے ساتھ شیئر کر رہے. تیسرا انہوں نے کہا جی ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم، یہ جو جہاز ایک لمبی سی ڈانگ نہیں چوک کے اڑ رہا ہوتا یا گول گول گھومنے والا ہے، ہاں وہ والا لے کے اڑ رہا ہوتا ہے نا اوپر، یہ اس کی بات ہو رہی. اچھا جی ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم، حالانکہ بھارت کا ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم پاکستان سے بہت مہنگا بھی ہے اور جدید بھی ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کے اندر خود تتونیاں دے کر تبدیلیاں کر کے اس کو امپروو کر لیا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایڈوانٹیج تھا، پاکستان کا آگے تھا. اس کے بعد الیکٹرانک وارفیئر. اچھا الیکٹرانک وارفیئر کیا ہے جی؟ الیکٹرانک وارفیئر کے اندر پاکستان نے مطلب دیکھیے نا ایک فریکوینسی ہے، فرض کرے 2910 ایک فریکوینسی ہے، اس پہ جو ہے ایک بھارت کا رافیل جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول روم سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہی فریکوینسی یہ سسٹم لاک کر لیتا ہے اور ان کی گفتگو سننا شروع کرتا ہے چوپ کر کے، ٹھیک ہے. وہ جو اپنے کنٹرول روم کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے یہ بڑے آرام سے یہ سسٹم سنوا رہا ہے ادھر بیٹھے ہوئے کنٹرول روم کے اندر بندے کو، ٹھیک ہے. اور یہ بندہ جو ہے اس میں سے انفارمیشن نکال کے متعلقہ لوگوں کو، متعلقہ پائلٹ کو یہ آپ کی طرف آنے لگا جی، ٹھیک ہے، ہوشیار ہو جاؤ، وہ تمہارے پیچھے لگنے لگا ہی، ٹھیک. وہ اگر اس نے کسی طیارے کا پیچھا کرنا ہے تو اس نے ادھر سے اس کو بتا دینا کہ یہ کرن لگا وہ پلاننگ کرن رہی، تو سمر سالٹ مار تے ادھر ادھر ہو جاؤ، پچھلے پاسے ہوا دے روشنی سے گولے چھڑ تے اے کرتے تو نکل. تو وہ جناب الیکٹرانک وارفیئر. اور اگر ڈاگ فائٹ ہو جائے، مطلب وہ واقعی پیچھے لگ گیا تو جا کے اس کی اس فریکوینسی کے اندر کر دینا نہ اس کا کنٹرول، جس طرح بیچارے ابھینندن کے ساتھ ہوا تھا، مجھے تو اب وہ بڑا معصوم لگتا ہے، ترس آتا ہے اس کے اوپر. اس کے کنٹرول روم سے اس کا رابطہ ہی ٹوٹ جائے، کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا بندہ کچھ اور کہتا رہے، وہ کہے مجھے سنا ہی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. وہ یہ بھی نہ سن سکے کہ واپس آ جا، آپ پھنس گئے ایسی واپس آئے، وہ بھی یہ بھی نہ سن سکے اور مارا جائے جس طرح ابھینندن مارا گیا. اور SU-30 کا وہ ادھر گرا تھا ملبہ، اس لیے انہوں نے اس کو F-16 قرار دے دیا اور سال ایک قرار دیتے رہے. پھر جب سال کے بعد سارا کچھ واضح ہوا تو پھر انڈینز کو پتا چلا کہ نہیں ہو F-16 کوئی نہیں گرا تھا. خیر، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ڈیٹا لنکنگ جو 17 مختلف سورسز کے ساتھ پاکستان کی ڈیٹا لنکنگ ہے. یعنی دیکھیے ایک تو وہ جہاز اڑ رہا ہے میدان جنگ کے اندر، میدان جنگ میں پیچھے ہوتا ہے، لیکن یہ جو ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم ہے یہ اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم اڑ رہا ہے. ایک تو یہ ڈیٹا جو شوشیاں دے کے ایسا جھانک رہا ہے، انڈیا کے اندر جھانک رہا ہے، ادھر اپنے اندر بھی دیکھ رہا ہے کون کی کار رہا ہے، اور جناب ایسا جھانک رہا ہے. اچھا جہاز اگے گئے ہوئے نے، وہ پیچھے پیچھے بابے ہونی ٹرے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اوے مڈیا انکار ہے وہ تھنڈر ہے ادھر 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 ہویا ایسا کر کے وہ بادل لا دے جا رہے ہیں بابا جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا تیسرا وہ جو اوپر سے سیٹلائٹ گھوم رہا ہے نا فضا کے اندر، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کہ فلانا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا ہانڈی پکا رہی ہے، فلانے کی اماں کون سی ہانڈی پکا رہی ہے، ماسی فسادن جیڑی ہے آج اس نے میٹھے چول پکائے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سارے ڈیٹا لنکنگ انہوں نے کنورج کر لیے پاکستان ایئر فورس نے ایک. اب وہ کہتے ہیں جی ایسا کیوں ہوا؟ وہ ایسا اس لیے ہوا کہ انڈیا نے
ہر درست کام کے لیے غلط لوگوں کا چوائس کیا. مثلا وہ کہتے ہیں کہ دفاع کے اوپر تجزیہ نگاری کے لیے آپ جب فرید زکریا کو انوائٹ کریں گے، وہ ایک انڈین نیاد مسلمان ہے جو کہ نیوز ویک کا ایڈیٹر لگ گیا ہوا ہے، انتہائی بدبودار قسم کا نا وہ متعصب قسم کا جسے کہنا، جس طرح کہ یلدا حکیم ہے نا برطانیہ کے اندر، افغان ہے، پڑی پاکستان میں ہوئی ہے. تو خیر وہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب اب دیکھیے کہ پاکستان نے اس کے اوپر جنگی بنیادوں کے اوپر کام کب شروع کیا. 5 اگست 2019 میں جب اس نے کشمیر کا سٹیٹس بدلا. اب کشمیر کے ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، 3 فریق ہیں. اکسائی چین جو ہے، جو کہ کشمیر کی آگے کو نکلی ہوئی چنجا ہے، اور وہ انڈیا یہ کہہ کے کہتا ہے کہ دیکھیں تاریخی طور پہ اکسائی چین کبھی بھی کشمیر کا حصہ نہیں رہا، ماما کشمیر کا حصہ. ٹھیک ہے، ہاں وہ ہم نے امانتاً چائنا کے پاس رکھوا دی ہوئی ہے. ٹھیک، اس پہ ہمارا کنٹرول تھا، کیونکہ درمیان میں برف ہے، ہم ادھر جا نہیں سکتے تھے. تو ہم نے کہا چائنا پہنا ذرا تسی رکھ لو، کنٹرول شولٹ کرو، سڑکاں بناؤ تھے. جب یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہم آپ سے لے لیں گے. اب اس کے اوپر تو ہے چائنا کا قبضہ، اور جب اس کے اوپر چائنا کا قبضہ ہے تو چائنا بھی کشمیر کے اندر ایک فریق ہو گیا. اب وہ اکسائی چین کے ساتھ جو اروناچل پردیش لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ نہیں، اکسائی چین کے ساتھ ایک اور ان کا صوبہ لگتا ہے، اس سے آہستہ آہستہ نیچے اترتا آ رہا ہے. سمجھ گیا نا؟ تو اب وہ بھی ایک فریق ہو گیا. تو جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس بدلا تھا 5 اگست والے دن، تو اس کے بعد معاملات جو تھے وہ بدل گئے تھے. ٹھیک ہے، پاکستان نے کہا کہ ویکھ لو چائنا پہنا ہے کی کرن دین چبلا مارنے، انہوں نے کہا ہی موشم ازی تواڈے نال ہیں. آہو اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ ڈیٹا لنکنگ والا کام جنگی بنیادوں پہ شروع کیا تھا. مجھے یاد ہے اس وقت بھی انہوں نے بلاگ کیا تھا کہ یہ پی ایل اے، پیپلز لبریشن آرمی، جو چائنا کی فوج کا پورا نام ہے، ہوائی، بحری اور بری فوج کو وہ پی ایل اے کے. تو پی ایل اے کے جو سربراہ تھے وہ پاکستان آگے کچھ 17-18 دن بیٹھے رہے تھے اور کوئی چیز ٹیسٹ کرتے رہے، بقول ثانی صاحب کے اس وقت کے ولاگز تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو یہ ڈیٹا لنکنگ کا پورا سینٹرلائزڈ نیٹ ورک سسٹم بنا دیا تھا. یہ ڈیٹا لنکنگ کا سینٹرلائز نیٹ ورک سسٹم کیا ہے؟ ایک کنٹرول روم ہے، اس کے اندر ہر ٹینک کے ساتھ، ہر توپ کے ساتھ، ہر ہوائی جہاز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھا اور کیا ہے، ہر بحری جہاز کے ساتھ، ہر آبدوز کے ساتھ، ہر جاسوسی جہاز کے ساتھ لنک ہے. پاکستان کا کوئی ایک گز، ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اس ڈیٹا لنک کی رسائی اور واچ اور آنکھ سے باہر ہے. اور یہی حال ہمسایوں کا ہے. ان کا کوئی ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری نظر سے باہر ہو. لہذا وہ اس انچ کے اوپر کو تھوڑی سی بھی حرکت کریں گے تو ہماری نظر میں ہو، ہمیں پتا ہوگا کہ یہ ہے. اور سسٹم کے اندر ہی ایسا نظام ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی موومنٹ نظر آتی ہے، وہ نظام ہی بتائے گا پائے نا ادھر ویکھ لو اے کیوں ہون ڈیا، وہ فوری طور پہ بتا دے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایڈوانٹیج تھا، اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے چپیڑے ماری. ثانی صاحب نے گزشتہ رات تک 4 جہاز تسلیم کیے تھے، آج انہوں نے 5واں بھی کر لیا. ان کا پاکستان نے 5 جہاز گرائے ہیں، جن کے اندر 3 رافیل شامل، اور رافیل جو کہ انڈیا کا پرائڈ تھا. تو انہوں نے پاکستان کے ایڈوانٹیجز کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے اس پہ پاکستان نے محنت بھی کی ہے. چائنا جنہ مرضی پرا ہوئے پائے انہوں نے مفت کوئی نہیں جتا، پاکستان نے اس کے لیے اپنا پیٹ کاٹا ہے اور پیٹ کاٹ کے اس کے اوپر پیسے لگائے ہیں. اس دوران آپ دیکھ لیجئے ہم نے کوئی نئی پروکیورمنٹ نہیں کی. ہمارے ٹینک جو ہے وہ پرانے ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ری ویمپ کرنا ہے، نئے لینے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میرے خیال شاید آرڈر پلیس ہوگا کچھ دنوں کے اندر. ہمارے فوجی جو ہیں فٹ سولجر، ان کے پاس ہم نے نئی بندوقیں دینی ہیں ان کو. وہ G3 تو بہت پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی نا، نئی بندوقیں دینی ہیں ان کو. اس پہ سارے ہم نے اپنے ایکسپینسز جو ہوں گے، جو ہو سکتے ہیں، میری سرشت کے اندر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ ہم نے ایک طرف ڈائیورٹ کیا، اور وہ یہ ڈیٹا لے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر اور بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے ٹرکوں کے اوپر جو ریڈار نہیں لگے ہوتے، یہ ریڈار ہم مختلف جگہوں پہ کھڑے کر دیتے ہیں جا کے.
ٹھیک ہے، اور وہ وہاں کا ڈیٹا جو ہے وہ سینٹرلائز ڈیٹا لنکنگ کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں انہوں نے کی ہیں، اس کے بعد ہم اور اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں کہ دنیا اپنی سگنل کور کو ابینڈن کر رہی تھی، یا انہوں فارغ کرو یار ہوں کہ پلیٹ فارم بڑے آ گئے، سگنل کور تو پرانے زمانے کے اندر ہوتا تھا نا کہ بارڈر سے لے کے پیچھے تک اس نے نیٹ ورک بچھانا ہوتا تھا ٹیلی فون کا ہے۔ راجہ عزیز بھٹی شہید والا آپ ڈرامہ دیکھے تو اس میں فون پہ بھی بات کرتے ہیں، اس کو فون بچھانے کا کام یہ سگنل کور والے کیا کرتے تھے۔ تو اب تو چونکہ معاملہ ڈیجیٹلائز ہو گیا، جی ایس ایم سے بھی ایڈوانس سسٹم آ گیا، سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی آ گئی ہے، تو سگنل کور کو فارغ کرے۔ یہ جو مارکا ہوا ہے، یہ جو جنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی سگنل کور نے بھی بتایا ہے کہ نہیں سگنل کور کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اس پہ پھر کس دن ولاگ کے اندر بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، ہمارے محافظوں کو کامیابیاں عطا کرے، اور آپ کو آسانیاں لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا